बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और हमेशा की तरह आज के दिन मेरे साथ होती है नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और माशाल्लाह आज का दिन रहमतों वाला बरकतों वाला दिन है, जुमअतुल मुबारक का। तो आज के दिन के कुछ काम भी हमें यकीनन सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और इसके साथ साथ दुआ करना। नाज़रीन, दुआओं की जब बात करें तो इंसान अपने लिए तो दुआ करता ही है, वहीं पे आप अपने अजीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल रखिए। सच सवेरा की पूरी टीम को, सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि हालात हम सब के सामने हैं। तो इस मुल्क की सलामती के लिए आज के दिन ज़रूर दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत होते हैं, हम अदर डेज़ की बात करें या आज के दिन जुमअतुल मुबारक के दिन की बात करें। आज के दिन चूँकि इसलिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक लेकर आते हैं ताकि बाकी जहाँ हम दुनियावी चीज़ों को डिस्कस करते हैं वहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। इसमें जो बिगाड़ इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस्लाम हमें क्या अहकामात जो है वो हमारे लिए जारी किए गए हैं इस्लाम में, तो उस पर बात करते हैं। आज का मौजू भी यकीनन बहुत अहम होगा। आज हमारे दो जो है वो टॉपिक्स होंगे, वो कौन से हैं ये हम नहीदा से जान लेते हैं। जी नहीदा। जी बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और महविश, आज का जो हमारा पहला मौजू है वो हम बात करेंगे कि हमारे दीन में, इस्लाम में सब्र, बर्दाश्त और रवादारी का क्या हुक्म है, कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या कहते हैं। हमें अपने पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम उनकी जो उसवा हसना है उससे सब्र, बर्दाश्त और रवादारी के कौन कौन से हमें टीचिंग्स मिलती हैं स्पेशली। और आज हम खुसूसन इस पे बात करेंगे नाजरीन के हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम, आपकी जो पूरी आपकी उसवा है, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी, तो उसमें जो आपका बेशतर हिस्सा है वो इंतहाई मुश्किलात में गुजरा। और जितनी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, जितना आपने दुख तकालीफ बर्दाश्त की, इतना पीछे जितने भी पैगंबर गुजरे, किसी के भी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात नहीं आई। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का, बर्दाश्त का वो अमली नमूना खुद को बना के दिखाया कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल कायम रहेगी। और आज के हालात के तनाजुर में भी हम सब्र और बर्दाश्त पे लाज़मी बात करेंगे। ठीक हो गया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपने नहीं बताया, दूसरा कौन सा? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं मेहमानों की जाने बढ़ती, दूसरा टॉपिक भी नाज़रीन को बता दें। दूसरा टॉपिक भी महविश हमारे वक्त की ज़रूरत है। हमने बहुत से लोगों ने हमें हमारे सोशल चैनल्स पे आके बोला कि प्लीज़ बात करें कि वालिदैन के हुकूक व फराइज़। यस, और ये भी आज जो है वो आज़ादी के नाम पे, फ्रैंकनेस के नाम पे वालिदैन और बच्चों के दरमियान तमीज़ नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। तो हम बात करेंगे इस्लामी तनाजुर में कि कुरान और सुन्नत वालिदैन के हुकूक और फराइज़ पे क्या बात है। बहुत खूब। यानी कि आज के दोनों मौजू हमारे नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त की ज़रूरत भी हैं। तो यकीनन ये प्रोग्राम आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हम अगर सुनेंगे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में हम उसको अमलन करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है इस मुआशरे में बेहतरी इंशाल्लाह जो है वो आ सकती है। इस खूबसूरत दोनों मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए यकीनन उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हमारे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप जानी पहचानी शख्सियात हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे आप उन्हें देखते रहते हैं, हमारे बेशतर शो में, मॉर्निंग शो में, इसी दिन में आप उन्हें देखते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मौजू के ऊपर रहते हुए हमें गाइड करते हैं। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना तबस्सुम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, लेकिन इन्हें भी आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अल्लामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप देख चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, आप नातवा हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। शबीर अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो यकीनन हम दिवाली तारा से कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करें।
لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملی والا آوے گا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ جس پڑھے آیو تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ بہت شکریہ شبیر احمد نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام. جی نہیدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی بالکل، گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ہم اپنے ملک پاکستان کے نامور اسکالر ہیں علامہ محمود احمد تبسم صاحب ان سے کرتے ہیں. علامہ صاحب، جیسا کہ عرض کیا اور جیسا کہ ابھی ہمارے ملک کے حالات بھی ہیں، وہ یہ کہ صبر، برداشت، رواداری ہمارے دین اسلام سے بڑھ کر کسی اور دین نے اس کا حکم نہیں دیا. میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارا دین، ہمارے پیغمبر، پھر آگے جتنے بھی ہمارے دین اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے صبر، برداشت اور رواداری کے حکم سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام. سب سے پہلے تو میں سچ سویرا کی پوری ٹیم کو اور بالخصوص آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال کے اوپر آپ نے ایک بڑے خوبصورت ٹاپک کا انتخاب کیا. اور صبر جو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مومنین سے خطاب کیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یعنی صبر ایک عبادت ہے. جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو بھی مقدم رکھا. فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. پھر جب ساتھ رہنے کی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ بھی تو ہے ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر نماز پر صبر کو فوقیت دی. وہ کیسے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو صبر ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو، بالخصوص قرآن کے اندر ذکر ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو ایسے نہیں بنا دیا، پیدا کر دیا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو صبر بھی ایک عبادت ہے اور نماز بھی ایک عبادت ہے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں. صبر ایک عبادت ہے. ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبر کرنا ہے, صبر کے ساتھ چلنا ہے, تو جب صبر آپ کے اندر آ جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, اس کی قوت, اس کی تائید, اس کی نصرت شامل حال ہو جائے گی. اب قرآن کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جو یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تو صبر جو ہے یقیناً لا محالہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ظاہر ہے فطرتی طور پہ ہر انسان کے اندر جہاں برداشت ہے وہاں اس کے اندر عدم برداشت بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لمحہ بلمحہ اس کی رہنمائی کی قرآن کی صورت کے اندر, اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں صبر کے حوالے سے. خوبصورت طریقے سے آپ نے صبر کو ہمارے سامنے ڈیفائن کیا. علامہ مومن صاحب, ابھی ہم صبر کے ساتھ برداشت کی بات کرتے ہیں, اور جیسا کہ انٹرو میں نے عرض کیا کہ اگر برداشت کا عملی شکل دیکھنی ہو تو پیغمبر اسلام حضور رحمۃ للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ کس طرح سے برداشت کا آپ نے مظاہرہ کیا. آپ مکہ کی پوری زندگی دیکھ لیں, پھر مدینہ پاک کی دیکھ لیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی سے برداشت کے نمونے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین, اما بعد فقط. جی سب سے پہلے بہت شکریہ سچ سویرا کی پوری ٹیم کا کہ اس خوبصورت عنوان اور ٹاپک کا کے اوپر ایک بولنے کا اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کا ایک سسٹم مہیا کیا. باقی جہاں تک پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, اور یہ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت, عفو درگزر کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں تو سوال ایک ہونا چاہیے کہ ہم فل ٹائم مسلمان ہیں یا پارٹ ٹائم مسلمان. اللہ اکبر. تو میں خود کو پہچانوں, اور میرے لیے جب میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں, عدم برداشت کو, عفو درگزر کو, کہ کیسے میں ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہوں یا ان چیزوں کو میں اپنی زندگی میں کیسے عملی طور پر انجام دے سکتا ہوں, تو ان چیزوں کو عملی طور پر انجام دینے کے لیے ہمارے پاس ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں ملتی ہے, کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کے لیے, آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کے لیے کوئی نمونے عمل نہیں ہے. آج کل کے دور میں کوئی یعنی کوئی ماڈلنگ کرنا چاہتا ہے, کوئی کس طرح کرنا, جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیے کوئی رول ماڈل تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں فل ٹائم مسلمان ہوں تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ میرے لیے رول ماڈل کون ہے. بالکل. اگر میں اس سوال کو لے کے قرآن کی جانب بڑھتا ہوں تو ہمیں قرآن کی یہ آیت ملتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کی پوری زندگی کے لیے کوئی پہلو خالی نہیں ہے. رسول خدا کی پوری زندگی میں رسول کائنات ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بہت جب رول ماڈل ہے تو ہمارے جو آج کل کا آپ کا ابھی کا سوال ہے کہ کیسے برداشت کیا جائے, جب ہم رسول خدا کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو غالباً جنگ احد میں جناب رسول خدا جنگ لڑتے ہوئے کفار نے جب رسول خدا کا ایک دان مبارک شہید کیا, نقصان دیا, تو اب ظاہر سی بات ہے جس طرح آج کل کے ہمارے ملکی حالات ہیں کہ جیسے جو ہے نا عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. علامہ صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کی بات مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बहुत ही खूबसूरत आज के हमारे मौजू जिस पे डिस्कशन हो रही है। पहला जो हमारा टॉपिक है इस्लाम में सब्र की बात की जा रही है, बर्दाश्त और रवादारी पे डिस्कशन हो रही है। जी इलामा मोहम्मद अली मोहम्मदी साहब, आप अपनी बात को मैं अर्ज कर रहा था कि जब हम बर्दाश्त की बात करते हैं तो हमारे लिए रोल मॉडल रसूल खुदा की ज़ात होनी चाहिए। तो गालिबन जंग ओहद में जब यही अर्ज कर रहा था कि जब एक जंग लड़ते हुए कुफार ने रसूल खुदा की का दांत मुबारक शहीद कर दिया, तो उसके बाद अब चाहने वाले भी मौजूद थे और दुश्मन भी मौजूद थे, हर तरह के लोग मौजूद थे। तो चाहने वालों ने यही सोचा कि रसूल कायनात इनको बद्दुआ देंगे, लेकिन बर्दाश्त का मुजाहिरा देखिएगा कि रसूल खुदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और ये दुआ की कि एक मेरे अल्लाह इस कौम को जिसने मुझे नुकसान दिया है, जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको हिदायत दे दे, क्योंकि ये नहीं जानते, मेरा मकाम नहीं जानते मैं कौन। बिल्कुल, तो अगर हम जनाब रसूल खुदा को अपने लिए रोल मॉडल तसव्वुर करते हैं और ये पैगाम हम उनसे लेना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि रसूल खुदा के इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए आज के हालात में हम बर्दाश्त का मुजाहिरा करें और तहम्मुल मिजाजी से काम जी करें। बिल्कुल। अच्छा अलामा साहब, जैसे सब्र, बर्दाश्त और फिर बात आती है रवादारी की। जैसा कि अभी अलामा साहब ने हमें बहुत प्यारी मिसाल दी ग़ज़वा ओहद की। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मक्का का जो दौर था इंतहाई मुश्किलात और मसाइब का दौर था। हम देखते हैं कि ताइफ की वादी में हुज़ूर सल्लल्लाहु के साथ जो सलूक किया गया, फिर सहने हरम में आपके साथ कौन कौन से मुजालिम थे जो नहीं किए गए, वहाँ पे बर्दाश्त और रवादारी, और फिर क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु के चाहने वाले मौजूद नहीं थे? जी इस हवाले से अल्लामा साहब जो अदम बर्दाश्त के ऊपर जो बात कर रहे थे, और आपने भी इस तरफ इशारा किया कि ताइफ की वादी के अंदर नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर जब आपको ज़ख्मी किया गया और ओबाश लड़कों को आका अलैहिस्सलाम के पीछे लगाया गया और पथराव किया गया, यहाँ तक कि नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से चूँकि फ़रिश्ता हाज़िर हुआ, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पहाड़ को यहाँ पर इन पर जो है ना वो गिरा दूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्करा के फरमाया, यानी जिस्म लो लहान है लेकिन मुस्करा के फरमाया कि मैं इस जहाँ के अंदर कहर व गज़ब बन के नहीं आया, बल्कि रहमत लिल आलमीन बन के आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खासियत थी कि आप रहमत लिल आलमीन हैं। यकीनन आप जानते हैं कि रहमत जो खुदा की है उसके 100 हिस्से हैं, एक हिस्सा उसने सारी कायनात बशमूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकसीम किया हुआ है, और वही यानी बात है कि जानवरों के अंदर भी वही रहम का एक उनसर होता है कि कोई दरिंदा है तब भी वो अपने जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इसलिए कि अगर वो यानी कि उसकी माँ है ना, कोई दरिंदा जानवर है, लेकिन वो इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा इसलिए कि उसके अंदर रहमत है। तो रहमत अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो 99% रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फरमाया कि मैंने प्यारे हबीब आपको रहमत लिल आलमीन बना करके भेजा है। और फ़तह मक्का की आपने बात की, वहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान कर दिया। लोग तो ये कह रहे थे कि बस अभी हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, हम पर जुल्म व सितम वैसे ही होगा जिस तरह हमने मज़ालिम ढाए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहाँ मक्का के अंदर एंट्री हुई तो देखने वालों ने ये देखा कि आप ऊँटनी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन आप जैसे ही मक्का के अंदर गए तो गर्दन दराज कर दी। यानी हमारी जो फ़तह है वो भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए, और फरमाया कि आज के दिन मैं तमाम को माफ़ कर रहा हूँ, और जो सहने काबा के अंदर आ जाए पनाह ले ले। फिर कुछ अहबाब का नाम लिया कि उनके घरों के अंदर चले जाएं, तो फरमाया कि उनको मेरी तरफ से आमान है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी बर्दाश्त करते हुए, उनके मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए और सबको अमान दी। दूसरी बात अगर हम देखें कि आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तैयबा के अंदर बहुत सारे ऐसे मुआहदे हुए, जैसे सुलह हुदैबिया का एक मुआहदा है और बहुत सारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुजाहिरा किया, और उसमें जो आपके दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आपकी ज़ात के दुश्मन हैं, उनसे बैठ के आपने मुज़ाकरात किए हैं। और चूँकि दीन जो है ना इस्लाम बुनियादी तौर पर सलामती वाला दीन है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी अमान देता है। तो रवादारी को किसी भी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उसको छोड़ा नहीं, उस पहलू को छोड़ा नहीं, और यही बात सहाबा इकराम अहले बैत अतहार और बाकी दिगर सल्फ़ सालिहीन के अंदर ये सारी बातें मौजूद थी।
اب اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور کے اندر جی. اور بالخصوص جو اس وقت پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، بالکل، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہماری پارٹیاں ہیں، اس کے بعد ہمارے مسالک ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں ساری ہیں. ایسے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، چونکہ یہ ملک جو ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد مرز وجود میں آیا ہے، بالکل ایسے. اور اس کے پیچھے بہت سارے شہداء کا خون ہے. بے شک بے شک. اور اگر آج ہم پاکستان کو یا پاکستان کے سلامتی کو دو پہ لگائیں گے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور بھی اسلام کی ٹھیک نہیں تعلیمات ہوگا، کے بھی منافی ہے، منافی بے ہے. شک. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، ہم جس دھرتی کے اوپر ہیں، رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین اور حقوق ہیں، اور ہم جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے، یعنی آج ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے تو ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ادارے ہیں، سب سے پہلے ہم نے شخصیات کو مائنس کر کے نا تو اداروں کو دیکھیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہیں تو یقیناً پاکستان مضبوط ہے. اور یہاں پر ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت ہے. جی بالکل. تو علامہ صاحب اسی بات کو آگے بھی لے کے چلیں. نہیں، اس سے پہلے بریک لینی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ یہ جو گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین حسن، فاطمہ علی اور حسین حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی
جزاک اللہ. بہت شکریہ شبیر احمد نقشبندی صاحب. بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ نعت پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. علامہ مومن صاحب ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے رواداری کی, صبر کی, برداشت کی, تو میں چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے, اس کے بعد پھر آگے ائمہ اہل بیت اطہار اور سارا, تو ہر وقت میں جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر خود کو ریپرزینٹ کیا, تو سب نے صبر اور برداشت کا عملی مظاہرہ کر کے اس دنیا کو بتایا کہ دین اسلام فقط صبر اور امن کا درس دینے والا دین ہے. جی دیکھیے, جہاں تک بات ہے کہ ہر پیغمبر اسلام کے بعد ہر نائب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, برداشت کا مظاہرہ کیا. سب کا ایک عمل اپنی جگہ پہ قابل قبول ہے, لائق تحسین ہے, لائق تعریف ہے. لیکن جو تاریخ میں جس کے صبر جیسی کوئی مثال نہیں ملتی, جن کے برداشت کے جیسی مثال نہیں ملتی. اگر بات کی جائے, جیسے جناب محترم ابھی منقبت بھی پڑھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں عرض کرنے جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام, جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جانشین بن کے امت کو اسلام کا درس دے رہے تھے. تو جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تو دنیا سے چھپی بھی کربلا نہیں ہے. بے شک امام حسین کا صبر چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید نے, یعنی اگر اس آیت کو امام حسین کے صبر پر فٹ کیا جائے, جو کہ امام حسین کے لیے ہے, قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ٹھیک ہے, اور تمہیں کچھ لوگ جو ہے نا خوف سے آزمایا جائے گا, اموال کے نقص سے یعنی بیٹوں کی قربانی سے آزمایا جائے گا, آپ کو قربانی دینی پڑے گی. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے آج کل ہمیں رسول خدا کے بعد اگر عملی طور پر رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے, تو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے زیادہ ہمیں کوئی ذات نہیں ملتی. کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسا صبر کیا, بچوں کی قربانی دینی پڑی, امام نے شوق سے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے خود کی جان پر آ گئی. امام حسین علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کمی نہیں دکھائی, شکوہ نہیں کیا. تو اگر ہم فل ٹائم, وہی میں تعبیر استعمال کر رہا ہوں, اگر ہم فل ٹائم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے منظر کو دیکھیں اور وہاں سے اپنے لیے رائے عمل اور زندگی کا دستور ہمیں اپنانا چاہیے. تبھی یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. بریک لینی ناظرین, بریک کے بعد ہمارا دوسرا جو آج کا موضوع ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں, جو کہ والدین کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے تھا. سو ہمارے ساتھ فیوگا ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت ہی خوبصورت آج کے ہمارے موضوع جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارا ٹاپک جس پہ بات ہو رہی تھی, اسلام میں صبر, برداشت اور رواداری پہ بات کر رہے تھے. یقیناً اس وقت اگر ملکی حالات دیکھیں یا اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ عدم برداشت کے بہت سارے پہلو ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم خوبصورت بنائیں, پرامن بنائیں, معاشرے کو, تو اس ملک کو, تو یقیناً پھر ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا. اسلام نے جو احکامات جاری کیے ہیں اسے عمل کرنا ہوگا, تو یقیناً یہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. دوسرا ہمارا جو ٹاپک تھا والدین کے حقوق, تو وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے. تو اس پہ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مہوش, بالکل. اور اس موضوع کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں, اس لیے کہ فرینکنس کے نام پہ اور فرینڈشپ کے نام پہ پیرنٹس کی جو بچوں کے ساتھ ہے, اب وہ بدتمیزی کی طرف جا رہی ہے.
ایک وقت تھا، بالکل ایک وقت تھا مہوش کہ ہم اپنے والدہ سے بھی بہت ڈر تھا، لیکن والد سے بہت ڈر ہوا کرتا تھا. والد جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے تو تمام بچے ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور کسی کی آواز تک نہ آتی تھی. اچھا، یہ جو میں آپ یہ جو ہم ہیں، یہ ابھی بھی ہم میں احترام ہے، لیکن یہ جو اب ہمارے بچے آ رہے ہیں نا، ان میں یہ چیز، اور یہ میرے خیال سے غلطی پھر کہیں ہم سے ہی ہو رہی ہے. بالکل ہم سے ہو رہی ہے. علامہ صاحب، وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ والدین کے حقوق، فرائض پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، حقوق جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. میں چاہوں گی پہلے آپ اس حکم کو جو ہم پہ فرض ہے، ہم اولاد پہ، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت ٹاپک اور اچھا سوال آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. بالکل ایسے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی کی بات کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی بات کی اور ساتھ ہی والدین کی بات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کو خطاب، یہ حکم یہ دیا گیا کہ میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد جو آپ نے ادب، احترام اور حسن سلوک، اچھا سلوک روا رکھنا ہے، وہ والدین کا. والدین جو ہیں یہ ایک یعنی والد اور والدہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، جو ایک معروف طریقہ ہے. بعض ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے گزرے ہیں کہ کوئی بغیر والدہ کے ہے، کوئی بغیر والد کے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل آدم کو آگے بڑھایا تو والد اور والدہ دونوں جو ہیں یہ ذریعہ بنے اور ایک وسیلہ بنے دنیا میں بچہ یا بچی کے آنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اگر ہم بات کریں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں. عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیری ماں. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا قال ابوک، فرمایا تیرا باپ. تو 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے. والدہ کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ والدہ بنیادی طور پر جو مصیبتیں جھیلتی ہے بچے کو جنم لینے میں، بچے کی پرورش کے لیے، جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے اندر ایک رکھا گیا ہے، جو رحم ایک کا سلسلہ رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ والدہ بچے کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور زیادہ وقت بھی بچے کے ساتھ والدہ ہی رہتی ہے، تو جب تک وہ اپنے بچپن سے لڑکپن کی طرف نہیں آتا، تو اس لیے فرمایا کہ والدہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس جنت کے حصول کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے حصول کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان مارا مارا باہر نہ پھر، اپنی والدہ کے قدم چوم، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمارے ٹاپک کا آغاز کیا. علامہ مومن صاحب، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی والدین کے حقوق پہ، اور قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اف سے بھی کوئی کم حرف ہوتا تو اللہ پاک وہ حکم فرماتا. جی دیکھیے، والدین کے ساتھ احسان کے متعلق قرآن کی بہت ساری آیات نقل ہوئی ہیں. کہیں پہ نماز کے ساتھ، کہیں پہ زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی دیکھا جائے تو ایک کثیر تعداد میں خداوند متعال نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے، خدا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اولاد کو والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن والدین کو اولاد کے لیے کیوں حکم نہیں دیا؟ کہیں پہ کیا بات ہے، یہ جتنی بھی آیات ہیں صرف والدین کے ساتھ کیوں؟ جواب،
والدین کی فطرت میں خدا نے بچوں کی تربیت، بچوں کے ساتھ احسان کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ جانے والی نسل ہوتے ہیں، بچوں نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے. تو خداوند متعال نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اب اس آیت سے اندازہ لگائیے گا کہ والدین کا احترام اور ان کے حقوق کتنے عظیم ہیں کہ خدا نے توحید کے بعد یعنی اپنی ذات کے بعد جن ہستیوں کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں. بالکل بالکل وہ والدین ہیں، یعنی انبیاء کرام نہیں ہیں، اولیاء کرام نہیں ہیں. خدا کی ذات کے بعد ڈائریکٹ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ والدین میں سے بھی سوال بنتا ہے کہ والدین کا احترام زیادہ ہے، والدہ کا احترام زیادہ ہے یا والد صاحب کا، ٹھیک ہے. اسی آیت کے ضمن میں استاد محترم ذی وقار استاد العلماء علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ نے اسی آیت کے ضمن میں جو کہ محترم نے بیان کیا کہ جو والدہ ہے اس کے لیے رسول خدا نے 3 مرتبہ حکم دیا ہے. بالکل صحیح. علامہ صاحب خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد کر کے آپ کافی دفعہ غمگین بھی ہو جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اور فتح مکہ کے بعد جو آپ کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا، تو آپ نے اس سفر میں چوز کیا اس جگہ کو جہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ مدفن ہیں. تو آپ نے وہاں پہ جا کے پھر وہاں پہ آپ نے باتیں کی اپنی والدہ کے ساتھ. میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقی والدہ کی قبر انور پر جا کر کے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی آتا ہے قبر سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں. اور دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ پہ ایسے بیٹھ کے اور پریشان تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج گزرتے گزرتے میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ سے باتیں کر لوں اور سلام کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نشاندہی فرمایا کہ یہاں پر میری والدہ مدفون ہے. تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو اکثر ذکر کر کے پریشان ہوتے تھے، مغموم ہوتے تھے اور یاد کرتے تھے. دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر آپ کی رضائی والدہ وہ ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا ہوتا تھا. ایک مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک خاتون آئیں، دراز قد کی خاتون تھیں. تو جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیا اور بڑی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے. اور پھر جب رخصت ہونے لگے تو پھر آپ کو تحائف بھی پیش کیے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون خاتون تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کرتی تھی؟ تو بتایا گیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات اپنی اگر رضائی والدہ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو حقیقی والدہ کا مقام کیا ہوگا ان کے دل کے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حوالے سے اور بھی بہت سارے فرمان ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب یہ بات مکمل کرتے ہیں، بریک لینی ہے. بریک کے بعد یہ آپ ناظرین کو بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है वालिदैन के हकूक़ और फ़राइज़ पे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो हम सब की रहनुमाई फरमा रहे हैं। जी अलामा साहब, आप अपनी बात मुकम्मल फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ अहादीस हैं। एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ कि तुम्हारी वालिदैन में से कोई घर में ज़िंदा है? या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा ज़िंदा है। सही। तो फरमाया कि जो वालिदा की खिदमत करो, तुम्हारा यही जिहाद है। क्या बात है। एक और शख्स बच्चा है, मतलब उसको लड़कपन की उम्र में पहुंच गया और वालिदा साथ लिया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गई। तो वो बज़िद है कि मैंने जिहाद करना है और वालिदा उसे मना कर रही हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। फरमाया ये तेरी वालिदा जो कहती है ना, इसकी सुनो, इसलिए कि जिहाद जो है वो एक पहलू है, लेकिन वालिदा को घर में छोड़ के बाहर जा कर के जिहाद करना, ये मैं मोहम्मद की शरीयत के अंदर नहीं है। अच्छा, और अल्लामा साहब, अगर हम यहाँ पे हज़रत ख्वाजा उवैस करनी का जिक्र ना करें। जी जी जी, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिकों के इमाम हैं। क्या बात। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर आखिरी दौर के अंदर उनका भी गुज़र होता है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान उनके जहन के अंदर इस तरह रच बस गया कि आपने फरमाया कि वालिदा की खिदमत को लाजमी पकड़ो और यानी कि वालिदा को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाना। मतलब ये उनके जहन के अंदर एक बात आ गई। अब वालिदा घर में बूढ़ी हैं और वक्तन फ़क्तन ये ख्याल भी आता है कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जाके मिल आऊँ। तो फिर ये जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अमर जो है वो सामने आता है कि वालिदा को अकेले छोड़ के जब मैं गया, तो हुज़ूर पूछेंगे कि वालिदा को अकेला छोड़ के मुझसे क्या मिलने आया है। ऐसे तो एक रोज़ अपनी वालिदा से कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आका अलैहिस्सलाम से मिल आऊँ। तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरे खाने पीने का एहतमाम और सारी चीज़ें कर लो, और उसके बाद फिर मैं आपको 2 पहर की इजाज़त देती हूँ, यानी 2 घड़ियों की इजाज़त देती हूँ। एक घड़ियों में जाना, एक घड़ी में वापस आना, यानी सिर्फ हुजूर का दीदार करना है, मिलना है और उन्हीं कदमों वापस आ जाना है। अब इधर अगर उवैस करनी आशिक हैं तो जिससे इश्क कर रहे हैं वो तो नूरुन अला नूर है, वो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गैब का ख़जाना अता कर रखा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि मेरा एक आशिक सादक आएगा और वो आएगा और उसकी खिदमत मदारत करना। अच्छा, इधर उवैस करनी घर से निकलते हैं, उधर आका अलैहिस्सलाम मदीना मस्जिद हरम मदीना से बाहर चले जाते हैं। हज़रत उवैस करनी भागम भाग वहाँ पहुँचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, पूछते आवाज़ आती है कौन है? कहा कि उवैस नामी शख्स हूँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलना है। फरमाया बैठो। आका अलैहिस्सलाम बाहर कहीं गए हैं, कहने लगे कि मैं वालिदा से इजाज़त ही मुझे इतनी मिली थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। मस्जिद नबी के दीवारों को हाथ लगा के चूमते हैं, नज़ारा करते हैं कि यहाँ पे मेरे आका घूमते थे, फिरते थे, बैठते थे, यहाँ इबादत करते थे, फिर ज़ारो कतार रोते हुए वापस पलट आते हैं। उधर मस्जिद नबी की हुदूद से यानी हरम मदीना से उवैस करनी निकलते हैं, आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, आपके वो आशिक सादिक उवैस करने आए थे। तो उसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम इनसे फरमाया कि जो मेरे उवैस को तलाश करके आओ। तो वो गए, तलाश किया, नहीं मिले। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से ये फरमाया कि ऐसा करना, ज़िंदगी के अंदर मेरे उवैस को कभी मिल के आना। और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे उवैस को मिलोगे। अब इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, उसकी निशानी क्या होगी? हमने तो देखा नहीं है। फरमाया उसके एक बाजू पर तिल जितना निशान होगा। क्या बात है। एक बीमारी उसको लागू हुई थी। अच्छा, अल्लामा साहब, जो हज़रत ख्वाजा उवैस करनी का जिक्र करना मकसूद था वो ये कि देखिए माँ की खिदमत, माँ की खिदमत की वजह से आप शर्फ़े सहाबी से आप अच्छा, फिर इस पर इस यानी माँ की खिदमत के सिले में आपको खैरुत ताबईन का लक़ब मिला। यानी ताबईन में सबसे बेहतर, सबसे अफजल जो है हज़रत उवैस करनी है और ये माँ की खिदमत का सिला ही है। और फिर सहाबा कराम में वो जो बात करना चाह रहा था कि एक वाहिद शख्सियत है जिनके मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उवैस को मिल आना और मेरा ये जुब्बा उसको देना, पेश करना और उससे कहना कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। क्या बात है, क्या एक नबी जो है वो अपने ताबई को कहता है कि वो मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, तो वो उनका कोई मकाम था, वो मकाम उनको वालिदा की खिदमत की वजह से। बहुत है। अल्लामा साहब,
آج فرینکنس کے نام پہ اور فرینڈشپ کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ دوستی کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ بات تو پہ آ گئی ہے، لفظ تو پہ، تم پہ، تو پہ اور بدتمیزی پہ. تو وہ جو والدین کا مقام و مرتبہ ایک طرف ابھی ہم جو ہے وہ بالکل پہنچ چکے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وقت تھا اس میں، اور ایک طرف ہمارا دور ہے، مطلب یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. دیکھیے بیسیکلی طور پر بچے کا ہم کتنے ہم بچے کے گھر تصور کرتے ہیں، اولاد کے لیے کتنے گھر ہم تصور کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا، ہماری اولاد کا وہی گھر ہوتا ہے جس میں وہ 24 گھنٹے ٹھیک ہے وہ رہائش کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے. نہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بچے کا وہ ایک گھر نہیں ہوتا. بچے کا، اولاد کے 3 گھر ہوتے ہیں. بالکل. ایک وہی گھر جس میں وہ والدین کے ساتھ، دوسرا اسکول، یونیورسٹی، کالج، ٹھیک ہے، تیسرا وہ معاشرہ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ جو بچہ سیکھتا ہے، چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو بچہ سیکھتا ہے، کسب کرتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچہ نہیں سیکھتا، نہیں، بچہ ہر چیز کو سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ معاشرہ کہاں اور پیغمبر اسلام کا معاشرہ کہاں، ٹھیک ہے، یہ معاشرہ کیوں تشکیل پایا، کیوں وجود میں آیا، اس پر نہ والدین نے غور و فکر کیا، نہ اسکول میں ٹیچرز نے غور و فکر کیا، نہ معاشرے میں جو ماحول تھا اس نے غور و فکر کیا. ہم تینوں سے غافل ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ بچہ جو ہے نا وہ فرینڈشپ میں والدین کی توہین بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، والدہ کی توہین کرنے پہ اتر آیا، کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی رول ماڈل ہے ہی نہیں. رول ماڈل کیا ہے؟ رول ماڈل کیا ہے؟ معاشرہ ہے. معاشرے میں جو اوباش قسم کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا. اسکول میں چلا گیا، اسکول میں تربیت اچھی نہیں ہے. گھر میں والدین کی کتنی تربیت ہے، والدین نے کتنا قرآن پڑھا ہے، والدین نے کتنا سیرت کو اپنایا ہوا ہے. اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے نا علامہ صاحب. جی، والدین کا عکس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک گھر میں نا، یہ جو 2 گھر ہیں باہر. بالکل بالکل. بچہ وہیں سے سیکھتا ہے. بالکل بالکل. اچھا جی، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ بچہ والدین کا عکس ہوتا ہے، اگر ہم مثلا فرض کریں گے والدین ہی کی تربیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا بچوں کا. اور ان تمام مسائل کی وجوہات ہے دین سے دوری. دین سے دوری. بالکل. جی ہاں، ایسا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں سے ایک سید سجاد علیہ السلام ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ ما من قبیح عمل قبیح الا قد عملتو. اے یا رسول اللہ، خدا کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی قبیح کام ہے ہی نہیں جو میں نے نہیں کیا. یعنی جتنے بھی دنیا کے قبیح کام تھے، خراب کام تھے، غلط کام تھے، وہ سب میں نے کیا. فَحَلِّ مِن توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ پھر رسول خدا نے سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ کیا آپ کے والد زندہ ہیں؟ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے والد زندہ ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا فَاذْهَبْ إِلَىٰ أَبَوَيْكَ، اپنے والد صاحب کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ان سے ان کی خدمت کریں، ان سے خدمت کرنے کا نتیجہ یہ ملے گا آپ معاف ہو جائیں. جب وہ چلا تو اب یہاں پہ میں عرض کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ والدین کی خدمت سے اکتاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر میں یہاں پہ رک کر ایک اور بریکٹ میں جملہ عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ پیروں پہ چلے جاتے ہیں، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ والد صاحب والدہ گھر میں، جنت گھر میں موجود ہیں، وہ تکلیف میں موجود ہیں. ہمارے استاد محترم سید ارشاد حسین نقوی صاحب وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے بعد پیر و مرشد اگر انسان کا ہے تو وہ والدین ہیں. بجائے اس کے کہ پیر و مرشدوں پہ جانا چاہیے، میں منکر نہیں ہوں ان کا، جانا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن والدین جیسی ہستیاں جب گھر میں موجود ہیں ان سے آپ دعائیں لے سکتے ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں تاکہ آپ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں. اور جب وہ شخص چلا، رسول خدا نے کہا کہ جاؤ والد صاحب
آپ کی خدمت کروں تو آپ معاف ہو جاؤ گے. جب وہ نکلا باہر نکلا تو رسول خدا نے ایک تمنا کی. وہ تمنا کیا تھی؟ وہ تمنا یہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کاش اس کی ماں زندہ ہو، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ یہیں پہ ہی معاف ہو جاتا. واہ واہ واہ. دیکھیں والدین کا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے. اور ہم ان کی خدمت سے غافل ہیں. ہم جو ہے اپنے والدین کو چھوڑ کے جو ہے نا مغربی دنیا کو مغربی ممالک کو رول ماڈل بناتے ہیں. رسول خدا کی سیرت کو چھوڑ دیا، رسول خدا کے عمل کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے عمل کو چھوڑ دیا. اور پھر تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جو فرینڈشپ ہے وہ اس میں توہین میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، توہین بھی کرنے پر ہم آ جائیں گے. اور جو ہے نا والدہ کو تھوڑی تھوڑی باتوں پر، قرآن مجید کا جملہ ہے، آیت ہے کہ فلا تقل لہما اف، خبردار اپنے والدین کے لیے اف تک نہیں کہہ سکتے. بالکل احسان کرنے کا حکم دیا گیا. بالکل بہت خوبصورت یقیناً ٹاپک ہے، بہت وسیع اس پہ گفتگو ہو سکتا ہے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس میں رہیے گا ہمارے ساتھ. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے والدین کے حوالے سے. بہت ہی خوبصورت نہیدہ ٹاپک ہے اور یقیناً ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آخری ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں سولوشن ہی تقریباً کہ آج کے والدین جو ہیں ان کی تربیت کیسی کی جائے، اور بچے جو ہیں انہیں کس طرح سے وہ جو عزت احترام کی ہم بات کریں، والدین کا جو ایک مقام ہے وہ انہیں سمجھایا جائے. بالکل جی علامہ صاحب. اچھا، اس میں بات کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والد والدہ کی فضیلت چونکہ قرآن نے بیان کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی بات کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کی فضیلت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، کیا بات، اور اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ والدین کی خدمت کرے. بہت خوب، سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو وہ والدین کی خدمت کرے اور والدین سے دعائیں لے. فرمایا والد یا والدہ کی دعا ایسے ہے کہ جس طرح تمہارے حق میں پیغمبر نے دعا کی ہے. اللہ کے نبی کی دعا انسانوں کے طبقے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل طبقہ انبیاء کا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والد یا والدہ نے تمہارے حق میں اگر دعا کر دی تو یوں سمجھو کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی. وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ آج ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، جو سب سے بڑا پیر تو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب، حج کا، سوری معاف کیجیے گا، حج کا ثواب ہے. کہ والد کے چہرے کو دیکھنا یعنی کہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایک سے زائد مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا خدا کی اس کی رحمت میں اسی کی کمی ہے. ہم کوئی پڑھتے ہیں نا تو گن گن کے پڑھتے ہیں، ہماری چونکہ اپنی حد ہے نا، خدا کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی والد کو دیکھتا ہے نا یعنی خوشی سے دیکھتا ہے. ایک تو دیکھا نا قہر سے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، میں نہیں، ضروری ہے کہ خوشی سے دیکھیں. جب والد کے چہرے کو، والدہ کے چہرے کو خوشی سے دیکھیں گے، پیار و محبت سے دیکھیں گے تو فرمایا مقبول حج کا ثواب، اور 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب اس بات کو میں بس وہ اختتام کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب سے پہلی درسگاہ جس کے متعلق فرمایا کہ ماں کی گود ہے، والدہ کی گود ہے، وہ مائیں کہاں آج ملیں گی کہ جو بچے کو لوری بھی دے رہی ہیں، دودھ بھی پلا رہی ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت بھی ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ.
اور اگر آج ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے مائیں موبائل کو کم ٹائم دیں، قرآن کی طرف رجوع کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا ورد لاپتے رہیں اور پھر بچوں کی پرورش کریں، خدمت کریں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اوپر اس کا کوئی اثر ہو. علامہ صاحب تبھی تو اس وقت کی اولاد حسین بنی نا. ایسے ہی ہے. تو آج جس طرح یہ بات ہو رہی تھی کہ معاشرہ ایک اس کا گھر ہے، وہ اپنا اس کا ایک گھر ہے، کالج یونیورسٹی اس کا گھر ہے، تو پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں باپ اگر صحیح صالح ہیں تو بچہ آگے تلاش کرے گا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا نیک بچوں کے ساتھ ہو. تو یہ سب سے پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک بچہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بہت ترجیح دیتا ہے. بالکل. دوست اس کو گالی بھی دے دیتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے. دوست اس کو کہتا ہے، مطلب جو بھی بات کہتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کی پوری کرتا ہے. لیکن والد اگر کہتا ہے تو اس کے پیشانی پہ بال آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدم برداشت ہے. والدین کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا جائے، اپنا مرشد بنا لیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کو ہی پڑھ لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والد اور والدہ کے حقوق قرآن نے جو متعین کر لیے ہیں بہت آگے پیچھے نہ جائیں، انہی کو فالو کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بن سکتا ہے. بالکل. علامہ مومن صاحب میں چاہوں گی کہ کچھ والدین کے فرائض بھی ہیں. حقوق پہ ہم نے بات کر لی، اب جو فرائض ہیں وہ بتا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ ہی آپ میسج بھی ہمارے دیکھیں، اگر بیسیکلی طور پر دیکھا جائے تو حقوق اور فرائض میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. گہرائی میں جائیں گے، عربی اور اس زبان میں جائیں گے تو تھوڑا بہت فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. جو حقوق ہیں وہی فرائض ہیں، جو فرائض ہیں وہی حقوق ہیں. علامہ صاحب والدین کے فرائض میں 3 فرائض یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی اولاد کو بہترین قرات سکھاؤ، قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے، اور دوسرا فرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث محبت سکھاؤ، اور تیسرا جو سب سے اہم وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت. یہ والدین یہ والدین کے فرائض میں سے ہے. آج ہمارے ناظرین ہم بہت سے والدین کو میوش اس چیز کا علم تک بھی نہیں ہے. یہ بات ہے. جی ہم اور تو ان کو بہترین سکولز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اگر اس سکول میں تو میرا بچہ اس سے ڈبل ٹرپل فیس والے میں جو ہے وہ ہم اس کا ایڈمیشن کروائیں، ہم اس کو بہترین لائف سٹائل دیں. لیکن یہ 3 فرائض ہم والدین کو بھی اس پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ 3 فرائض پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیدہ آپ کا شکریہ، آپ ہر جمعے کو ہمیں جوائن کرتی، اتنے خوبصورت ٹاپک لے کر آتی ہیں. یقیناً ناظرین والدین کی بات کی جا رہی ہے. جس خوشی کی اور جس کامیابی کی ہمیں تلاش ہے وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں مل سکتی ہے، بس پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ٹمپریری ہیں. اور اگر یہ آپ کو دنیاوی بھی چیزیں چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. آپ وہ دعائیں، وہ خوشیاں، وہ سکون ماں باپ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً کیوں نہیں آپ کی زندگی اور اس معاشرے کو، یہ ملک جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہم ضرور سنیں گے شبیر احمد نقشبندی صاحب سے. جی بسم اللہ کیجیے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دار، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نردا، تے واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ، آپ یتیم یتیماں تائیں او ہاتھ سے رہتے تردہ، اولاد اتے ماں باپ دا سایہ جویں رکھ گنے دیاں چھاواں، اے چھاواں جدوں اٹھ جاون تے پھر تتیاں لگان آواں. میرے آقا نے اے فرمایا تسی کر لو خدمت
ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی تے ماں دا پیار سمندروں ڈونگا انت کسے نہیں پایا ماں دے پیراں تلے جنت پاک نبی فرمایا تے ماں باجو کیڑا سجنو دل دے درد ونڈاوندا کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماں نو ہوندا باپ مرے سر ننگا روے اوے ویر مرن کنڈ خالی ماں باجوں اور ماں باجوں کیڑا سجنو دل دے درد ونڈاوندا لے یار حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیرو سے عمراں ساری باغ اسی تے میں اپنا ساں اے باغ میرے کس کاری ماں باج محمد بخشا کون کرے غم خاری